अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश जनाब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब चढ़ गए हैं हत्थे, और हत्थे जड़े हैं जनाब स्टूडेंट्स के। और स्टूडेंट्स ने जनाब जो है DGISPR उनके सामने तुंद तेज सवालात का जो कोहमालिया खड़ा किया, वो ना सिर्फ अपनी मिसाल आप है बल्कि 1.5 से 2 घंटे के दौरान जारी रहने वाले इस इंटरेक्शन के अंदर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने इदारे के हवाले से स्टूडेंट्स के ज़हन में पाए जाने वाले मुख्तलिफ जो थे राय, उसको भी दुरुस्त करने की और परसेप्शन बिल्डिंग के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी मुलाकात के दौरान पाक फौज के तर्जुमान जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की सियासी लीडरशिप के साथ मुलाकात पर एक बयान भी सामने आया है कि पेशावर में, ये वजाहत दी है जनाब पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान, के पेशावर में किसी भी लीडर के साथ अलग मुलाकात हुई है और ना ही इस इजलास में सियासत पर गुफ्तगू की गई। ये मुलाकात महज सिक्योरिटी इश्यूज पर थी और इस मुलाकात में सिक्योरिटी अमूर पर ही तबादला ख्याल किया गया और पाकिस्तान का जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसकी सियासी लीडरशिप को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जो पाक फौज के इक़दामात हैं उससे उनको आगाह भी किया गया। और यही इस मीटिंग का अहम और 1 पॉइंट एजेंडा था। ना सिर्फ ये बल्कि ये खबर भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि पेशावर मीटिंग पर जो हुकूमती जमात है यानी मुस्लिम लीग नून, उसके जो इस वक्त रहनुमा हैं जो कि वज़ीर आज़म है यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनको भी एतमाद में लिया गया था। और इस सारी सूरत हाल से जो कि खैबर पख्तूनख्वा के में हुई थी और उसके हवाले से सोशल मीडिया और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जिस तरह के बयानिए की तश्कील की थी, उस हवाले से भी तमाम तर जो भी सिचुएशन थी उससे हुकूमत को आगाह किया गया। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे जनाब के पाक फौज के तर्जुमान की ये जो इंटरेक्शन थी ये कब हुई, कहाँ पर हुई, कौन कौन से सवालात थे जो पिच किए गए और उन सवालात पर जनाब DGISPR का रद्द-ए-अमल क्या था। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसी मामले से जुड़ी एक और खबर की, यानी हुकूमत और अपोजिशन की बाहमी राब्तों के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर। और इस जो है सूरत हाल में कि मुज़ाकरात का अगला दौर क्या होगा और मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त की पेशरफ्त क्या है। ये मुलाकात जो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई थी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। और इस मुलाकात के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है और गवर्नमेंट ने इस हवाले से यानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीरी मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखे गए थे। तकरीबन 9 पॉइंट्स थे जो गवर्नमेंट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रखे गए थे। उसके ऊपर तफसीली जवाब को तैयार करने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है और हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आई है कि ये तफसीली जवाब जो है उसको तैयार करने के बाद तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के साथ जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा और तमाम इत्तेहादी जमातों की तरफ से मिलने वाली हतमी राय के बाद मुज़ाकरात के अगले राउंड का आगाज़ किया जाएगा, जो कि मुमकिन तौर पर 26 या 27 जनवरी यानी जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही मुनक्कद हो सकेगा। इस जवाब के हवाले से ज़राए की तरफ से कुछ इंकशाफात भी किए गए हैं और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर सानेहा 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात के जवाबात भी तैयार कर लिए हैं और हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर शिकवार जवाब जो है वो तैयार किए हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी मुतालबात 2 थे और इन 2 मुतालबात की जो ज़ेली शिकें हैं वो मिलाकर तकरीबन 9 उनके पॉइंट्स बनते हैं और अब गवर्नमेंट की तरफ से भी उन 2 मुतालबात और 9 ज़ैली मुतालबात के ऊपर हर एक पॉइंट का तफसीली जवाब तैयार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के तहरीरी जवाब में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशियल कमीशन उन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेरे बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात अदालतों में हैं और बाज़ मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स से सज़ाएँ भी मिल चुकी हैं। लिहाजा इस मौके पर जब ट्रायल जारी हो उस ट्रायल के ऊपर और मुकदमात भी फौजदारी जराइम से मुतल्लिक हों तो इसके ऊपर किसी भी तरीके से जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता। तहरीर जवाब में
PTI سے کہا گیا ہے کہ 26 نومبر سے متعلقہ لاپتہ افراد کی فہرست اور گرفتار افراد کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ گرفتار افراد کے نام تفصیلات نہ ہونے تک رہائی کے لیے کیسے کوئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق حکومت نے اپنے جواب میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ PTI کا دعویٰ ہے کہ ہلاکتیں ہوئیں، تاہم ان کی بھی کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ جب تک ان کی تفصیلات فراہم نہیں کی جائیں گی تو اس وقت تک اس حوالے سے بھی کوئی حتمی رائے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ بات بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ حکومتی کمیٹی آئندہ چند دنوں میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کو اپنے تحریری جواب پیش کر دے گی، اور اسپیکر حکومت کی جو جواب ہے وہ موصول ہونے کے بعد مذاکرات کے لیے چوتھے اجلاس کا فیصلہ کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات کے حوالے سے یہ جو چٹھی بازی ہے، خط بازی جو ہے، وہ نہ صرف اب آگے بڑھ رہی ہے بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے، اگر آپ یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں گورنمنٹ کے جواب کے حوالے سے، تو یہ نہ ہی سمجھی جانی چاہیے، کیونکہ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ پاکستان تحریک انصاف کسی طرح کا کوئی ڈیٹا، کسی طرح کی کوئی انفارمیشن، گرفتار افراد کی فہرست، لاپتہ افراد کے نام پتے ID کارڈ، بقول پاکستان تحریک انصاف کے مرنے والوں کے نام پتے ID کارڈ کی کسی طرح کی کوئی تفصیلات جب تک شیئر نہیں کی جائیں گی، اس وقت تک جناب جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی جو تحقیقات ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی۔ یعنی نہ پاکستان تحریک انصاف وہ ڈیٹا دے گی، نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی جواب آئے گا۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو بیانیہ ہے اس کے لیے مواد موجود رہے گا، اور گورنمنٹ اس کو مسلسل نگیٹ کرتی رہے گی۔ یہی چوہے بلے کا کھیل ہے جو آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ یہ بات بڑی ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ مذاکرات مجھے ابھی کسی بھی صورت آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس سینیریو میں جناب عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کی طرف سے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو مجھے اس بات کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا کہ یہ مذاکرات کسی صورت کامیاب ہوں گے۔ اس سٹیٹمنٹ میں عمران خان باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بزدل حکومت اردلی حکومت یعنی بیٹمین حکومت خوف کا شکار ہے۔ ان کو مسلسل ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ان کا پہلا ڈراؤنا خواب ان کے اعصاب پر سوار عمران خان اور اس کی رہائی کا خوف ہے۔ دوسرا ڈراؤنا خواب یہ ہے کہ فارم 47 کا کچا چٹا نہ کھل جائے۔ ان خوابوں سے گھبرا کر بیدار ہوتے ہی یہ 9 مئی کی گردان کرنے لگتے ہیں۔ اس خوف کی بدولت انہوں نے مجھے ایک ایسے بے ضمیر جج سے سزا دلوائی جس کو خود سپریم کورٹ نے 2004 میں عدالتی خدمات کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ یہ جو پیراگراف میں نے عمران خان کے آفیشیل جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے کاپی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب اس خط کی یعنی اس ٹویٹ کی جو زبان اور لہجہ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہ بیک چینل ہو رہے ہیں اور نہ ہی جو فرنٹ چینل پر مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس حوالے سے عمران خان کی یہ سوچ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ جب تک ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جائے گا، یعنی جب تک عمران خان کے تمام تر چیزوں کو، تمام تر پوائنٹس کو اکنالجمنٹ نہیں ملے گی، اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور اس حوالے سے رؤف حسن صاحب کا بھی ایک بیان ہے، اور اس بیان کے مطابق رؤف حسن صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب عمران خان کے اس ٹویٹ نے، جس کا ذکر بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس ٹویٹ نے صورتحال کو واضح کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی لائن عمران خان کے اس ٹویٹ کی روشنی میں مکمل طور پر واضح ہے، اور پارٹی لائن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا جائے گا، اور جب تک گورنمنٹ کی طرف سے اس جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا اعلان نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ نہیں ہوگا۔ اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کیڑا جوڈیشل کمیشن، کیونکہ 9 مئی ایک کے جو واقعات ہیں اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں یہ فوجداری مقدمات کے زیر اثر آتے ہیں، اور چونکہ یہ تمام کا تمام فوجداری مقدمات کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ سول عدالتیں ہی اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ یہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اگر اس جرم کے تحت ملوث افراد بے گناہ ہیں تو ان کو رہائی مل جائے گی۔ اس میں گورنمنٹ کیا کرے؟ اور اسی معاملے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس خبر کے تانے بانے اگر میں جوڑوں اس ملاقات کا جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، یعنی چیف آف
یہ جو ہیں ہمارے DGISPR پاکستان فوج کے جو ترجمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب، ان کی اس انٹریکشن کی جو کہ انہوں نے طلبہ و طالبات کے ساتھ کی ہے، تو ہمارے سامنے ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ احمد شریف صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی پولیٹیکل ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے رابطہ کیا گیا، بلکہ آج انصار عباسی صاحب نے بھی ایک سٹوری اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے اخبار دی نیوز کے اندر شائع کی ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے ذرائع کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ امن عامہ کے حوالے سے ہوئی ملاقات کے بعد آرمی چیف سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے رابطہ کر کے اپنے اور پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر سے خصوصی بات چیت کے لیے کہا۔ وزیر اعظم کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس کے حوالے سے بات ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ آرمی چیف نے ان کی بات سنی، لیکن جب انہوں نے PTI کے مسائل کے حوالے سے بات کی تو آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیاسی معاملات پر حکومت سے بات کریں، یعنی میرے ساتھ بات نہ کریں، جو بھی بات ہے وہ حکومت سے کی جائے۔ اور اسی بات کی تصدیق ہوتی ہے یہ جو تھے DGISPR ان کی گفتگو سے، کیونکہ اس میں انہوں نے اس سارے سینیریو کا ذکر کیا۔ انفیکٹ اس انٹریکشن میں جو کہ طلبہ و طالبات کے ساتھ ہوئی، اس میں ایک جو طالبہ تھی اس نے DGISPR سے سوال کیا، اور اس سوال کا جو تعلق تھا وہ پشاور میں ہونے والی ملاقات سے تھا، اور انہوں نے DGISPR سے کہا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ پشاور میں، یہ ملاقات بہت ہی زیادہ بہتر ہے، اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی ملاقات مرکزی لیڈرز کے ساتھ بھی کریں، تاکہ پاکستان کے اوپر یہ جو اس وقت مختلف جو چیزیں ہیں، خاص طور پر جو دباؤ ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے، وہ انریسٹ دور ہو سکے، اور پشاور میں ہونے والی ملاقات اس کے لیے کوئی اور ایسی بیس کو فراہم کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں یہ بات چیت کا عمل آگے بڑھ پائے گا۔ طالبہ کے اس سوال کے اوپر DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا یہ کہنا تھا کہ کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، پاکستانی فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیاست کے اندر عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پشاور کے اندر جو ملاقات ہوئی تھی وہ بنیادی طور پر سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر ہوئی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی فوج سیاست کے ساتھ یا سیاستدانوں کے ساتھ کسی طرح کے کوئی بھی انٹریکشن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اور یہ گورنمنٹ کی ڈومین ہے، اور خود پاکستانی فوج کا ادارہ یہ چاہتا ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے ہی حل کیا جائے۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے طالبہ کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ادارہ ہیں اور ہم ریاستی ادارہ ہیں، ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ ریاست اور پاکستان ہے، ریاست اور پاکستان کے لیے ہم ہر کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بات چیت ہماری اپنی ڈومین میں ہوگی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے وہ افراد پاکستانی فوج کا حصہ ہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہوگا، لیکن پاکستانی فوج کا حصہ بننے کے بعد ان کا مذہب، ان کی ذات، ان کا سیاست کے ساتھ تعلق پس منظر میں چلا جاتا ہے، اور سامنے جو رہ جاتا ہے وہ ریاست اور پاکستان رہ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے پاکستانی فوج ان تمام اداروں کے ساتھ جن کا تعلق ریاست سے ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے۔ پاکستانی فوج کا براہ راست تعلق حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ حکومت پاکستانی فوج کے لیے جو گائیڈ لائنز ہے وہ فراہم کرتی ہے، اور اس کے تحت ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ریاست جب جب ہمیں کال کرے گی ہم ریاست کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کا معاملہ ہو تو فوج کو بلایا جاتا ہے، پولیو کے قطرے پلانے ہوں تو فوج کو بلایا جاتا ہے، نہروں کی بھل صفائی کرنی ہو تو فوج کو بلایا جاتا ہے، سیلاب یا زلزلے کی تباہ کاریاں ہوں تو اس کے لیے بھی فوج کو ہی بلایا جاتا ہے، اور فوج اس سارے عمل کے اندر ریاست کے تمام اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج ریاست کی فوج ہے، وہ کسی سیاست دان کی یا کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہے، اور وہ ریاست کے ہر احکامات کو بجا لائے گی۔ تو یہ جو انٹریکشن تھا، انفیکٹ
چیف جو ہیں ہمارے DGISPR کا، یہ انٹریکشن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس انٹریکشن کے اندر ان تمام قوتوں کو اس بات کا جواب دیا گیا ہے جو مسلسل اس بات کا اظہار کر رہے تھے، یا اس بات کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے اور پاکستانی فوج کے ساتھ ہی ہم اپنے معاملات کو سیٹ کریں گے۔ اور یہی وہ ڈیسپریشن ہے جو عمران خان کے اس ٹویٹ کے ذریعے سامنے آ رہی ہے اور رؤوف حسن کے اس بیان کے سامنے آ رہی ہے کہ جناب ہمارے لیے کسی طرح کا مقتدر حلقوں کے ساتھ نہ کوئی تعلق بن رہا ہے، نہ ہی ہم اس کنیکشن کو بلڈ کرنے کے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی ہم اس کے لیے ابھی تک اس لیول پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی طرح کا کوئی کنیکشن بلڈ ہو۔ اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم کو اور پاکستان کی حکومت کو اردلی کا خطاب دیا، اور اردلی کا خطاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آفیسر کوئی اور ہے، اور آفیسر کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اشارہ سیدھا سیدھا چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف ہی تھا۔ لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کا شاید چوتھا راؤنڈ نہ ہو سکے، اور چوتھا راؤنڈ نہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ عمران خان کے اس رویے کو یا ان کی طرف سے جو ڈکٹیشنز آتی ہیں شاید اس کو قبول کرنے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ یہ کھیل ابھی جاری ہے، اور اس کھیل کا کوئی اگلا مرحلہ آنے والا ہے، اور اس اگلے مرحلے میں اس بات کا تعین ہوگا کہ جناب یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں جا کر تھمے گا۔ اور اس کے لیے نئی امریکن اسٹیبلشمنٹ جس کو اب چارج لے لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے حلف لینے کے بعد، اور حلف لینے کے بعد انہوں نے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اگلے 4 سال میں اگریسو پالیسی پر لے کے آگے چلیں گے۔ البتہ یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے جو انہوں نے اب حلف لینے کے بعد اپنے خطاب میں کیا کہ جناب وہ افغانستان میں جو ان کا سامان رہ گیا ہے امریکن فوج کا، وہ اس کا ایک ایک حصہ واپس جو ہے وہ وصول کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے اگر وہ جو ساز و سامان ہے امریکہ واپس وصول کرے گا تو اس کے لیے اسے یہاں پر اپنے ایک الائی کی ضرورت ہوگی، اور وہ الائی کوئی اور نہیں پاکستان ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، بری خبر یہ ہے میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کہ وہ ساز و سامان واپس لینے کے لیے اس کا انحصار پاکستان کی فوج پر ہوگا، اور پاکستانی فوج کی جس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اسی حکومت کو ڈونلڈ ٹرمپ قبول کرنے اور اس کی حمایت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ لہٰذا مجھے ایسا نہیں لگتا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلی کے بعد پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانے یا ان کو کسی بھی طریقے سے دباؤ میں لانے کی امریکہ کی طرف سے کوئی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امریکہ کا افغانستان کے اندر نئے سرے سے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس انٹرسٹ کے لیے جو پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی فوج دونوں ہی بہت امپورٹنٹ رول کرنے والی ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کی دال ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی نہیں گلے گی۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔